बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने मोमिनीन की दो निशानियां पढ़ी थी, एक तो ईमान बिल ग़ैब के बारे में और युकीमूनस सलात के बारे में। आज हम पढ़ते हैं मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। तीसरी जो क्वालिटी है ईमान वालों की, परहेज़गारों की, मुत्तकीन की, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उसमें से खर्च करते हैं जो हमने उनको दिया। अब हमने देखना है कि हमारा खर्च कैसा है। जैसे हमारे पास पैसा आता है, हम कहाँ पे लगाते हैं, कितना अल्लाह की राह पे लगाते हैं, कितना दीन पे लगाते हैं। रिस्क क्या है? रिस्क हर वो चीज़ है जो कि अल्लाह ने हमें दी। सिर्फ पैसा रिस्क नहीं होता, रिस्क औलाद भी है, रिस्क हमारे रिश्ते भी हैं, रिस्क हमारी एनर्जी भी है, रिस्क हमारी दिमाग की कुव्वत भी है, रिस्क हमारी पढ़ने लिखने की सलाहियत भी है। ये भी अल्लाह ने सबको डिफरेंट दी होती है। ठीक है, कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस होते हैं क्योंकि उनका इल्म के बारे में रिस्क ज़्यादा होता है, इल्मी रिस्क उनका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको मेंटल एनर्जीज ज़्यादा दी होती हैं। तो अल्लाह ताला रिस्क जो है वो देने वाला है। अब देखिए, हम कहते हैं ना कि जो इंसान जीनियस होता है, पढ़ा लिखा, कहते हैं कि जब पढ़ा लिखा जाहिल हो तो उससे बचना चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते? उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वो जीनियस हो चुका होता है और जब वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाता है तो वो ईवल जीनियस हो जाता है। आज हम देखते हैं कि हमने रिस्क कहाँ पे, नफ़ा का कहते हैं खर्च करने को। खर्च जो है हराम हलाल दोनों होते हैं। ठीक है, एक हराम खर्च है और एक हलाल खर्च है। आँख क्या देखती है, कान क्या सुनते हैं, हम हलाल सुन रहे हैं या हराम सुन रहे हैं? आँख हमारी हलाल देख रही है या हराम देख रही है? हम क्या कमा रहे हैं? ठीक है, ये भी रिस्क है। हम कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, ये भी रिस्क है। ठीक है, यानी कि मेरे पास पैसे आए, क्या मैंने उसको अल्लाह की राह में खर्च किया या दुनियावी जो है शौक के पीछे, दुनियावी प्लेजर्स के पीछे, या इस तरह खर्च कर दिया। हदीस में है कि फजूल खर्च शैतान का भाई है। अब फजूल खर्ची क्या है? हर वो चीज़ जो ज़ायद अज़ ज़रूरत इस्तेमाल की जाए उसको फजूल खर्ची कहा जाता है। ठीक, और अगर वक्त जो है वो भी हम फजूल बर्बाद करते हैं तो ये भी फजूल खर्ची है। और फिर कहा गया ये शैतान का भाई है। आप कभी सोचते होंगे कि बाज़ औक़ात हम मोबाइल यूज़ करने के बाद जो है एक अजीब फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है दिमाग में। उसकी रीज़न क्या? हालांकि हमने तो वक्ती प्लेजर के लिए हर तरह का चैनल भी देख लिया, फेसबुक भी स्क्रॉल कर लिया, उसके बाद व्हाट्सएप की बारी आ गई, फिर स्नैपचैट की भी, फिर पता नहीं, लेकिन उसके बाद हमें लगता है हमारी जैसे अंदर से ना हम थक गए। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हम उस वक्त शैतान के भाई बने होते हैं। ठीक है, हम क्या है, उसके रिलेटिव बन गए, यानी कि शैतान हमारे साथ था उस वक्त जब हम वक्त बर्बाद कर रहे थे। तो उस वक्त हमारा साथ किसके साथ था? शैतान के साथ था। तो ऑब्वियसली हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, सारा कुछ होगा, क्योंकि हमने हलाल पे तो वक्त ज़ाया नहीं किया ना, हमने तो हराम पे किया। और सेम इज़ द केस, हमारी जो इंटेंशंस होती हैं वो हमारे देखने से और हमारे सुनने से, हम कहाँ पे खर्च करते हैं। देखिए, खर्च एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुत्तकीन के लिए। आँख जो देखती है ना वो दिमाग का हिस्सा बनता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी आँख जो है हराम देखे और दिमाग में हलाल ख्यालात आ जाए। हमारा जो बच्चा जो देखता है वो उसका आइडियल बन जाता है। अब चाहे आप अपने बच्चे को कहाँ पे खर्च करोगे? क्या आप, आज हम अपने बच्चों के आइडियल्स क्या सेट कर रहे हैं? उनके हाथ में मोबाइल फोन्स पकड़ा दिए और उनका आइडियल स्पाइडरमैन है और वो उसकी तरह जंप करने की कोशिश करता है हमारा बच्चा। अगर हम बचपन से खर्च को कंट्रोल कर लें, अपने बच्चे के ऊपर जो खर्च है वो, अगर हम ये कहें कि बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हम उनको स्टोरी सुनाएं कि ये आपके बेटा आइडियल है, हम उसको कुरानिक स्टोरी सुनाएं कि ये आपका आइडियल है, तो ऑब्वियसली वो वैसा हो जाएगा। हम जो देखते हैं, अगर हम टीवी पे जो भी जिस किस्म की मॉडल देख रहे हैं वो हमारा आइडियल बन जाएगी। मेरा गेटअप वैसा ही होगा जो मैं देख रही हूँ और जो मैं सुन रही हूँ। ठीक है, अगर तो मेरा जो युनफिकून है, नफक, मेरा खर्च ये है
کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آئیڈیلائز کرتی ہوں ان کے بارے میں، تو میں ان کے بارے میں سننا پسند کروں گی۔ اگر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آئیڈیلائز کرتی ہوں تو میں ان کو سننا بھی پسند کروں گی اور میرا گیٹ اپ بھی ویسا ہو جائے گا۔ اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا خرچ کہاں ہے۔ کیا ہمارا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسا ہے؟ ہمارا کپڑا پہننا کیسا خرچ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہیں ہم شیفون کے دوپٹے کے ساتھ پڑھتے ہیں، شیفون کے دوپٹے میں سے تو نماز ہوتی نہیں ہے، سی تھرو اور جو ہے جسم کے ساتھ جو چپکا ہوا کپڑا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ ہماری ٹائٹ سی کیوں نہیں ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی۔ ینفقون تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا، تو کیا ہم نماز کے لیے ایک علیحدہ ڈریس نہیں رکھ سکتے؟ اگر ہم ایک شادی پہ جانے کے لیے یا عید پہ جانے کے لیے ہم لیسز بھی خرید سکتے ہیں، ہم میچنگ جوتا بھی خرید سکتے ہیں، میچنگ جیولری بھی خرید سکتے ہیں۔ اللہ نے منع تو نہیں کیا نا عورت کو کہ وہ تیار نہ ہو، وہ زینت نہ اختیار کرے، لیکن پردے میں رہ کے، ٹھیک، صرف کنڈیشن اتنی لگائی کہ آپ ضرور تیار ہو، کیونکہ عورت کو بائی نیچر اللہ نے ایسا بنایا نا کہ اس کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، ٹھیک۔ تو بیٹا جب ہم اتنا وہاں پہ خرچ کر سکتے ہیں تو ہم پھر ایک نماز کے لیے دوپٹہ نہیں خرید سکتے؟ نماز کے لیے وہ جو احرام کی طرح کا ایک اسکارف آتا ہے، کیا ہم وہ نہیں خرید سکتے؟ کیونکہ نماز ہم اس وقت تک فوکس ہو کے پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک دوپٹہ سیٹ نہ ہو، اور دوپٹہ تو وہ آپ پنس بھی لگا لیں تو بڑا مشکل سیٹ ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ یا تو کسی کو کہیں کہ بھئی اس کا اسکارف بنا دو میرے دوپٹے کا، یا پھر دوپٹے کو ایک ہی دفعہ ایسا سیٹ کریں کہ دوبارہ یہ اب ہمارا نفقہ ہے، ہم نے کہاں پہ خرچ کیا اور کیسے خرچ کیا۔ قیامت کے روز ایک سوال ہوگا ہم سے، پہلا سوال نماز کا ہے، اس کے بعد ہے علم کہاں سے سیکھا اور کہاں پہ لگایا، نمبر 2 رزق کہاں سے حاصل کیا اور کہاں سے کمایا اور کہاں سے لگایا، یعنی کہ رزق کہاں سے کمایا اور کہاں سے لگایا۔ اللہ نے آپ کو جو رزق دیا، مجھے جو رزق دیا، اس میں میری اولاد بھی شامل ہے۔ میری اولاد کی دنیاوی کتابیں تو کلرڈ ہوتی ہیں، میری اولاد کا قرآن کلرڈ نہیں ہوتا، میں نے تو اس کو دین بلیک اینڈ وائٹ کر کے دکھا دیا۔ آج کی ماں بڑی بڑی لکھی ہے، آج کی ماں نے جب بچے کو ABC پڑھانی ہوتی ہے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا چیز بازار سے لے کے آتی ہے، کیا موبائلز بھی لے کے آتی ہے، ڈمی موبائلز بھی لے کے آتی ہے، سب کچھ لے کے آتی ہے نا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ قرآن مجید کلرڈ والا گفٹ کر دیں، اگر ہم ان کو سٹوریز جو ہیں وہ اسلامک لا کے دے دیں، تو ہمارا خرچ اب کدھر کو جا رہا ہے؟ اب اللہ جب ہم سے پوچھے گا نا میں نے تمہیں رزق دیا تھا تم نے کہاں پہ خرچ کیا، تو اس وقت ہم اللہ کو جواب دے سکتے ہیں کہ یا اللہ میں بازار گئی تھی پر میں اپنے بچے کے لیے قرآن مجید لے کے آئی تھی اور وہ کلرڈ تھا تاکہ میرے بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ سب سے بڑا ڈیلیما ہمارے خرچ کا یہ ہے کہ ہم نے دین کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیا اور دنیا کو ہم نے کلرڈ کر دیا۔ آپ ساری اپنی بچوں کی سلیبس کی بکس تو اٹھائیں، ساری کلرڈ ہوگی، اس پہ آبشاریں بھی ہوں گی، اس پہ کلاؤڈز بھی ہوں گے، اس پہ کارٹونز بھی ہوں گے، وہ بہت اچھی سی جلد بھی ہوگی۔ یہ ہے ہمارا خرچ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا خرچ کہاں ہے، ٹھیک؟ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارا خرچ کہاں پہ ہے، میں کیا دیکھتی ہوں، اور اگر میں ماں ہوں تو میرے بچے کیا دیکھتے ہیں، میں نے اپنے بچوں کا حساب دینا ہے۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا میں نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کی تربیت کیسے کی، کیونکہ ماں پہ یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اس کو روٹی پکا کے دے اپنے بچے کو، عورت پہ تو فرض ہی نہیں ہے نا کہ وہ کھانا بھی بنائے، ٹھیک ہے، عورت پہ فرض کیا ہے؟ تربیت اولاد۔ عورت کہتی ہے بھائی میرے پہ کھانا فرض نہیں ہے تو میں تو گھر میں فارغ ہوتی ہوں، مجھے باہر جاب کرنے دو، بھائی میری زندگی میں بھی کماؤں، ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگ کے اللہ کو ناراض کر کے ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اس کو سب سے ٹاپ پہ رکھیں، کیونکہ وہ اللہ نے مجھے ماں بنایا، یہ بھی میرے اللہ کی عطا ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ ایک اسکول میں جاب کرتے ہو، آپ کو تنخواہ پوری مل رہی ہے، لیکن آپ کو کہ میں اسکول کو چھوڑ کے میں کسی اور اسکول کا کام کرنے چلی جاؤں گی، اسکول والے تو آپ کو فائر کر دیں گے۔
اسی طریقے سے اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی، اس کو اولاد دی، اس کا ایک فریضہ ہے، اس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. یہ یونفقون ہے جو ہم نے بچوں میں لگانا ہے. مرد کا یونفقون کیا ہے؟ اس نے اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانا ہے. بہت زیادہ کی بات نہیں آئی، اسٹیٹس کی بات نہیں آئی، حلال کھلانا ہے. صحیح؟ تو اصل میں ہم جو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے موبائل کے اوپر ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کرتے کرتے کوئی شاپنگ کا وہ کھل جاتا ہے، تو ہم جب اس پہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو آبویسلی ہمارا کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا بھلا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے ہدایت چاہتا ہے، تو اس کے راستے مسجد کی طرف کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے جو ہے ہلاکت چاہتا ہے تو اس کے راستے بازاروں کی طرف کر دیتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے قدم کس طرف کو ہیں، ہم اپنا ٹائم کہاں پہ لگا رہے ہیں. ہم جہاں پہ جیسا وقت لگائیں گے قیامت کے روز ویسے ہی حاضر ہو جاتے ہیں. صحیح؟ یہ ہے جناب یونفقون. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہے وہ، اور پھر اسی طریقے سے فرض صدقات بھی آ جاتے ہیں. حدیث میں ہے کہ مزدور کا جو لیبر ہے، اس کی جو مزدوری ہے، اس کے پسینہ خشک ہو جانے سے پہلے دو. اور اسلام کا شیوا یہ نہیں ہے کہ جتنے کی چیز ہے اس میں سے 50% آپ آف کرا دو. یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے. اسلام کا شیوا یہ ہے کہ جب آپ مسلمان بھائی سے کوئی چیز خریدو تو اس کو فل پیمنٹ کرو. ہم کتنی بحث کرتے ہیں ایک آم خریدنے کے لیے، ایک آم کے ٹھیلے والے سے ہم کتنی بحث کرتے ہیں. سبزی کیسے خریدتے ہیں، پھل سے کیسے خریدتے ہیں. لیکن ایک بگ مال میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے، بگ مالز والا ہوتا ہے. اٹ مینس کہ ہمارا خرچ کیسا ہے کہ مطلب ہم جہاں جاتے ہیں ویسے رنگ کے ہو جاتے ہیں. ہماری اپنی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. شادی میں گئے تو دوپٹے سر سے اتر گئے، دینی مجلس میں گئے تو دوپٹے سر پہ آ گئے، تو پھر تو میری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. اب ہماری پرسنالٹی کیسے اسٹرانگ ہوگی؟ جب ہم اپنا یونفقون ٹھیک کریں گے، جب ہم اپنا نفقہ ٹھیک کریں گے. ہم اپنے اگر کسی کو فون کرتے ہیں، فار ایگزامپل ابھی دیکھیں گھر میں کوئی، اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے فوراً امی کو، اسپیشلی شادی کے بعد امی کو فون ہو جاتا ہے. یہ ہمارا یونفقون ہے، اور اس میں پھر ہم غیبت بھی کرتے ہیں. ٹھیک؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اب ہمارا یونفقون ہے. اب یونفقون یہ بھی ہو سکتا ہے میں موبائل فون سے اپنے کسی فرینڈ کو پریچ کروں. یونفقون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے لیپ ٹاپ دیا، میں اس کو کہاں پہ خرچ کرتی ہوں. یونفقون یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے موبائل دیا، میں اس کو کہاں پہ خرچ کرتی ہوں. آج ہم نے اپنا یونفقون چیک کرنا ہے کہ وہ سب خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارا نفقہ کیسا ہے آج ہمیں اس پہ چیک رکھنا ہے. میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، میرے کان کیا سن رہے ہیں، میری انگلیاں کہاں پہ ٹک ٹک کر رہی ہیں. یہ تو قیامت کو اس ٹک ٹک کا جواب دینا ہے. میں زبان کہاں پہ استعمال کر رہی ہوں. یہ ہے جناب یونفقون. کتنی پیاری اللہ تعالیٰ ہمیں باتیں بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ سب کیا ایمان رکھتے ہیں. If faith goes everything goes. ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. ہماری کیوں پرسنالٹیز ڈیمیج ہے؟ اس وجہ سے ہم فرسٹریٹڈ رہتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے. اور قرآن مجید میں ایمان والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو ہمارا تھرڈ کوالٹی، تیسری کوالٹی یونفقون، اور اس میں ہماری زکوٰۃ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ فرض صدقات ہیں ہمارے کہ ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، مزدور کو اس کی اجرت بھی دینی ہے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہمارے فرض صدقات ہیں. آگے جو ہے ہم نے کل پڑھا تھا والذین یؤمنون. ہاں جی جناب، اس کو ذرا ایلیبریٹ کریں. آج نیو کمرز آئے کافی سارے، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. وا کا مطلب اور، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون یا پیش یو کا مطلب وہ ہوتا ہے. آمنا اس کا روٹ ورڈ ہے، ایمان لانے، ایمان رکھتے ہیں. واو نون جمع کے لیے استعمال ہوا ہے.
ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو سب ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بما بی کا مطلب پر یا ساتھ، ماں جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہ کا مطلب طرف ہوتا ہے، فا آپ کی، وہ ایمان لاتے ہیں اس کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا. کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ایمان لے آئے ہیں؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ وہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں لگتا ہے وہ طریقہ ٹھیک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ہمارے لائف سٹائل سے پتہ چلے گا نا. ہمارا لائف سٹائل ویسا ہوتا ہے جس طریقے کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. ہماری سیلف کریٹڈ موریلٹیز ہیں، یا پھر ہم جو ہے ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیا. دین کے راستے میں دنیا آتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. جس کو دین ملے گا نا اس کو دنیا مسٹ ملے گی، لیکن دنیا کے راستے میں دین نہیں آتا. دنیا کے راستے میں دین نہیں آتا. جیسے دنیا بہت سارے ہرڈلز کرنے کے بعد ملتی ہے نا، بہت ساری ایفرٹس کرنے کے بعد ملتی ہے، اسی طرح دین بھی بہت ساری ایفرٹس کرنے کے بعد ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے ہمیں جو ہے پھر دنیا بھی دیتے ہیں. متقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو، یہ میں آپ کو ایک قرآن کی، جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. دل کرتا ہے نا اچھا اسٹیٹس ہو، تو اللہ تو پھر وہاں سے دیتا ہے متقین کو جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوگا. ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی وہاں سے اللہ دے گا. میری کہانی بالکل ویسی ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے. تو واقعی یہ اللہ کی وہ آیات ہیں جب میں نے قرآن کھول کے پڑھی تھی تو بس دل نے کہا تھا بس یہی سچ ہے، یہی حق ہے بس. اور تربیت اولاد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، ہم نے ویسے ہی کرنا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ جب تم نے بچے کو سب کے درمیان میں جو ہے نصیحت کی تو تم نے اس کو بگاڑ دیا، اور جب تم نے اس کو اکیلے میں نصیحت کی تو تم نے اس کو جو ہے سنوار دیا. اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ باپ کی سختی جو ہے، حضرت علی کا ہی قول ہے رضی اللہ عنہ، کہ باپ کی جو سختی ہے وہ اولاد کے لیے کرنا پڑتا ہے، کیا کریں مجبوری ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین فادر کوئی ہے، بہترین ہسبینڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، ٹیچنگ بھی کی، بادشاہی میں بھی ٹائم گزارا، غربت میں بھی وقت گزارا، فاقوں میں بھی گزارا، جنگیں بھی لڑی. کون سا کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ پھر بھی اگر ہم اتنی بڑی بات کر دیں کہ آج کے دور میں ایسے نہیں ہو سکتا، تو قرآن تو ہمارے لیے نازل کیا گیا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیٹرن بتایا ہے کہ بھائی آپ نے زندگی ایسے گزارنی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی، لا الہ الا اللہ نہیں کا کوئی معبود سوائے اللہ کے. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہم مانتے ہیں. الہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا حکم، جس کے لاز اپلائی ہوتے ہیں ہماری زندگیوں پہ. ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے نا. الہ اس کو کہتے ہیں جس کو اور جس کی مانی جاتی ہے، اس کا حکم سر آنکھوں پہ. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کی معبودیت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیمپ لگا دی مسلمان پہ کہ دیکھو تمہارا کلمہ ہی اس طرح پورا ہوتا ہے. یہ ہم ڈیلی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن ہماری لائف میں کس حد تک اپلائی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے دین کو پڑھنا نہیں ہے، دین کو تو بیٹا جگہ جگہ سب نے ہی پڑھا ہوا ہے نا. ہم نے دین سیکھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا اپنی زندگیوں میں. وہ علم نہیں جو عمل میں نہ آ جائے، اور وہ عمل نہیں جو اللہ کے ہاں قبول نہ ہو جائے. تو علم کو پہلے عمل میں لے کے آنا، اور عمل کی قبولیت کا دار و مدار اسی
چیز پہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عبادت اللہ کی، طریقہ اللہ کا، عبادت اللہ کی اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، سیرت پریکٹیکل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک، تو یہ ہے اصل میں ہمارا جو کام ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. انسان نیک نہیں ہو سکتا جب تک آخرت میں جواب دہی کا تصور نہ ہو. آپ دیکھیں نا ایگزام سر پہ ہوتے ہیں، کیسے جلدی جلدی ہم پڑھنے لگ جاتے ہیں، ٹیوٹرز ہائر کرتے ہیں، فٹافٹ ایڈمیشنز بھی جا رہے تھے. کیوں؟ پتہ چل جاتا ہے بھائی جواب دینے کا ٹائم آ گیا. موت کا کوئی وقت ہے؟ جس کی موت ہوگی اس کی تو قیامت آ گئی نا، اس کی تو آخرت شروع ہو گئی. ہے کوئی وقت؟ ایگزامس کا تو ایک ٹائم آتا ہے نا، ڈیٹ شیٹ آتی ہے، سب کچھ پہلے پتہ چل جاتا ہے، تو ہم 3 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، پورا سال نہیں پڑھتے. موت کا وقت ہے، جس کی موت آ گئی اس کی تو آخرت شروع. اور پھر وہ لوگ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اصل میں وہ نیکی کا وہ لیول پا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان